प्यासा शहीद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया कैसी बात कर रहा है, अभी मेरा लाडला पैदा हुआ है, अभी मेरा नवासा इस दुनिया में आया है, अभी मेरे नवासे की उम्र ही कितनी है और अभी से तू मेरे नवासे की शहादत की खबर सुना रहा है। वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहता है फरिश्ता कि आप बताइए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, आपके इस प्यारे लाडले को मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा आपके उम्मती शहीद कर देंगे। जिब्राइल ने वहां की मिट्टी ला करके दी, कहा आका जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी ने वो मिट्टी उम्मे सलमा को दी थी, जो जिन्होंने एक शीशी के अंदर बंद करके रख दिया था। हजरात इकरामी, ये बात भी मैं अभी आपके सामने बयान करूंगा, ये मिट्टी कब खून बनी थी। हजरात इकरामी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इस फरिश्ते को कैसे पता चला? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, आका इस फरिश्ते को शहादत की खबर नहीं होगी तो किसको होगी? आका यही तो वो फरिश्ता है जिसे अल्लाह पाक ने इमाम हुसैन की विलादत से तकरीबन 400 साल पहले पैदा किया है। और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि जब मैदान करबला में हुसैन शहादत का जाम पी ले, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार पाक जब मैदान करबला में बने, तब से लेकर के कयामत तक यही फरिश्ता इसलिए पैदा किया गया है कि कयामत तक हुसैन के मज़ार पर अपने नूरानी परों से हवा करता रहे और उसे झाड़ू देता रहे। ये मकाम है इमाम हुसैन का, ये शान है हुसैन की। ये नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब माशाअल्लाह। हज़रात, अब ये मेरे आका इमाम हुसैन हैं। शहादत की खबर बचपन में मशहूर हो गई। मेरे नबी भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, मौला अली भी जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे, बीबी फातिमा भी जानती थी हुसैन शहीद हो जाएंगे, सब जानते थे हुसैन शहीद हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपने दस्ते मुबारक को दराज किया हो रब की बारगाह में, मौला मेरे बेटे से इस आजमाइश को टाल दे? नहीं। कभी हजरत अली ने भी दुआ नहीं की, कभी बीबी फातिमा ने भी दुआ नहीं की, वरना ये घराना तो वो घराना है, सिर्फ मेरे नबी अपने दस्ते मुबारक को उठाते हैं तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। मौला अली शेर खुदा की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। बीबी फातिमा जो भी मांग ले अल्लाह वक्त से पहले दे देता है। हजरात गिरामी, ये शान है इस मुकद्दस घराने की। बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। हजरात गिरामी, ये घराना बड़ा ही अजीम घराना है, लेकिन मेरे नबी ने कभी दुआ नहीं की मौला मेरे बेटे से आजमाइश को दूर फरमा दे। मेरे नबी के दस्ते मुबारक एक दुआ के लिए दराज हुए थे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला जिसमें तेरी रजा है उसी में मेरे बेटे हुसैन की रजा है। ए मेरे परवरदिगार, जब मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में अपना इम्तिहान दे रहा हो, ऐसे वक्त में मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को सब्र अता फरमा, मेरे बेटे को अजर अता फरमा। ये नबी की दुआ का नतीजा था कि मेरा आका हुसैन कदम कदम पे सब्र कर रहा है, कदम कदम पे सब्र से काम ले रहा है। वक्त गुजरता चला गया, हुसैन की उम्र परवान चढ़ती रही। तकरीबन 7 साल तक नबी के आगोश मुबारक में हुसैन अपने शबो रोज को बसर करते रहे। हजरात गिरामी, एक मकाम ऐसा आता है, एक वक्त ऐसा आता है, एक घड़ी ऐसी आती है, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ परवान चढ़ते चढ़ते तकरीबन सन हिजरी 60 पे पहुंचती है। इमाम हुसैन पैदा कब हुए हैं? सन हिजरी 4 हिजरी में इमाम हुसैन पैदा हुए। सन हिजरी 60 में इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश किया है। अब आप इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लीजिए, तकरीबन 56 या 57 साल की उम्र मेरे आका इमाम हुसैन की होती है। 57 साल की उम्र मेरे आका हुसैन की हो रही है। जब सन हिजरी 60 आती है, अमीर मुआविया का विसाल होता है, यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद जब तख्त पे बैठा, यजीद ने सबसे पहला इमाम हुसैन के ऊपर जोर डाला था कि हुसैन मेरी बैअत नहीं करेंगे। ये बात भी मैं आपको बता दूं, मेरा आका हुसैन यजीद की सारी हरकतें जानता था। एक दिन यजीद मक्का मुकर्रमा
مسلمہ آیا حج کرنے کے لیے، حج کر کے جب مدینہ منورہ آیا تو میرے آقا حسین اس سے ملنے کے لیے گئے ہوئے تھے، صرف اس وجہ سے ملنے گئے تھے۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے۔ حضرات اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا لاؤ کیوں نہ امیر معاویہ کا بیٹا آیا ہے، لاؤ کیوں نہ اس سے ملاقات کر لی جائے۔ یہ ظالم مدینے میں پہنچا ہوا تھا، وہاں پر اس نے یمن سے شراب منگا کر کے پی تھی، اللہ اکبر، جس شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا حرام ہے، آج اسے ایک صحابی کا بیٹا پی رہا ہے۔ زنا کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ زنا حرام ہے، اسے ایک صحابی کا بیٹا کر رہا تھا۔ اس لیے میرے آقا حسین جانتے تھے کہ یزید شرابی بھی ہے، یزید نماز کو بھی چھوڑتا ہے، یزید تارک صلاۃ بھی ہے، یزید زنا بھی کرتا ہے، یزید بدنگاہی بھی کرتا ہے، یزید لہو و لعب میں بھی مشغول رہتا ہے۔ جسے یہ ساری باتیں پتہ چل جائیں وہ اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتا ہے۔ آج اگر تمہیں تھوڑی سی بھی ہوا اس بات کی لگ جائے کہ تمہاری مسجد کا امام کسی غلط جگہ پہ بیٹھتا ہے تو تم اس امام کا پتہ صاف کر دیتے ہو، کہتے ہو ہم اسے امامت کے لیے نہیں رکھیں گے، ہم نے اسے فلاں جگہ بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ ارے جب تمہیں تھوڑا سا شک ہو جائے، صرف شک کی بنا پہ تم اپنے امام کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا پسند کرتے ہو، تو وہ آقا حسین جو یزید کے زنا کے بارے میں بھی جانتا تھا، جو یزید کے شراب پینے کے بارے میں بھی جانتا تھا، وہ اپنا مقدس ہاتھ، وہ بھی وہ ہاتھ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے حسین کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، حسین کا قول میرا قول ہے، حسین کا فرمان میرا فرمان ہے، حسین کی شان میری شان ہے۔ حضرات گرامی اب دیکھیے حسین کو اتنی بڑی عظمت کیسے ملی ہے۔ میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، میرے آقا حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا جب میرے آقا حسین پر، تب میرے آقا حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرما دیا۔ میرے آقا حسین مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم بھی آ جاؤ، بیٹا قاسم تم بھی آ جاؤ، بھائی عباس تم بھی آ جاؤ۔ حضرات گرامی یہ چھوٹا سا قافلہ لے کر کے میرے آقا امام حسین اپنے نانا مصطفیٰ کے روضے پہ پہنچتے ہیں۔ نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے کاندھے پہ بٹھایا کرتے تھے، آپ کا وہی بیٹا حسین آیا ہے جسے آپ اپنے مقدس لبوں سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ میرے نبی اپنے نواسے کو سونگھا بھی کرتے تھے، اپنے نواسے کو چوما بھی کرتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے میرے والد ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ امام حسین کو چومتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن سونگھنا سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ میرا بیٹا حسین یہ جنتی پھول ہے جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمایا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے نواسے کو پیار کروں تو اسے چوم لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگھوں تو اپنے نواسے کو سونگھ لیتا ہوں۔ میرے نبی نے جنتی پھول فرمایا ہے۔ ایک پرطرح کے زندہ دل مسلمانوں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اور ذرا دیکھ کر کے سوچ کر کے بتاؤ پھول کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھول کی حالت کیا ہوتی ہے۔ پھول پرطرح کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول فتح گنج کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بریلی کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پیلی بھی شریف کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول بدایوں کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول ہندوستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ پھول پاکستان کی سرزمین پہ کھلے، صبح کو کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا۔ لیکن یہی پھول اگر مدینے کی سرزمین پہ کھلے اور فاطمہ کی گود میں کھلے، علی کا بیٹا بن کر کے کھلے، نبی کا نواسا بن کر کے کھلے تو یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا رکھا جائے گا تب بھی یہ پھول مرجھائے گا نہیں۔ میدان کربلا سے آواز آئے گی کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت،
مسلک اعلی حضرت ذکر شہید اعظم کانفرنس ذکر شہید اعظم کانفرنس سرزمین کرترا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بہت خوب حضرات سبحان اللہ سبحان میرے آقا فرماتے سبحان اللہ ہیں ماشاء کہ میرے بیٹے حسن اور حسین دونوں جنتی پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا فرمائے ہیں. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں نانا آپ کا وہی لاڈلا حسین آیا ہے جسے آپ چوما بھی کرتے تھے, جسے آپ سونگھا بھی کرتے تھے. میرے آقا حسین اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں نانا اب اپنے نواسے کا آخری سلام قبول کر لو. اب مدینے میں مدینہ حسین چھوڑنے کے لیے جا رہا ہے. میرے نانا آپ کا نواسا آپ سے بہت دور جا رہا ہے. اپنے نواسے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے نانا کے مزار پاک سے اپنی والدہ کے مزار پاک پہ آتے ہیں, عرض کرتے ہیں امی آپ کا بیٹا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. اپنے بیٹے کا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اپنے بھائی امام حسن کے مزار پہ آئے. میں تاریخ لے کر کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی ہوئی چلی جائے. میرے آقا حسین کہتے ہیں اے میرے بھائی حسن اپنے بھائی حسین کا سلام قبول فرما لیجئے. میرے آقا حسین عرض کرتے ہیں بھائی حسن آپ کا بھائی آپ سے بہت دور جا رہا ہے, میں اب میرا سلام محبت قبول فرما لیجئے. اب یہ چھوٹا سا قافلہ میرے آقا حسین کا ہے. مدینے کے باہر سامان سفر تیار کیا جا رہا ہے. مدینے کے بوڑھے باہر نکل کر کے آ گئے, عورتیں باہر نکل کر کے آ گئیں, بچے باہر نکل کر کے آ گئے, جوان باہر نکل کر کے آ گئے. بچے رو رو کے عرض کرتے ہیں آقا حسین مدینہ چھوڑ کر کے مت جاؤ. عورتیں حضرت زینب حضرت شہربانو سے کہتی ہیں آپ حسین سے کہیے گا کہ وہ مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. انہیں دیکھ لیتے ہیں تو نانا مصطفیٰ کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے. آقا حسین سے عرض کیجئے مدینہ چھوڑ کر کے نہ جائیں. صحابہ کرام بڑے بڑے صحابہ بڑے بڑے تابعین وہاں پر موجود ہیں جو عرض کر رہے ہیں کہ آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مدینہ چھوڑ کر کے مت جائیے. میرے آقا حسین نے پختہ ارادہ کر لیا تھا. میرے آقا حسین نے عزم مصمم کر لیا تھا. مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے. حضرات اب ذرا ایک بات آپ مجھے بتائیے, آپ کے کرترا میں بہت لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہوگی, جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا, جنہوں نے حج کیا ہوگا. ذرا ان حاجی صاحب سے آپ پوچھئے, اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو دل میں نبی کی محبت لے کر کے جائے. اس حاجی کی میں بات کر رہا ہوں جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جائے, جو نبی کی محبت کا چراغ روشن کر کے جاتا ہے. وہ وہاں کے جلووں میں نہا کر کے آتا ہے, اور جو نبی کی عداوت لے کر کے یہاں سے جاتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. مدینہ جاتے ہیں یوں تو ہزاروں, مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی. مدینے کی سرزمین تو وہ سرزمین ہے. آج علماء فرماتے ہیں کہ جب تک حاجی مکے میں رہتا ہے اسے اپنے گھر کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنے اہل خانہ کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنے زمین جائیداد کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنے کاروبار کی بھی یاد آتی ہے, اسے اپنی پراپرٹی کی بھی یاد آتی ہے. لیکن جب وہ حاجی مکے سے مدینہ پہنچ جاتا ہے تو مدینے کی مٹی میں, مدینے کی سرزمین میں یہ خاصیت ہے کہ جب حاجی مدینے میں پہنچتا ہے تو بس نبی کے روزے کا ایک بار دیدار کرنے کے بعد میں وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. بس نبی کی محبت میں گم ہو جاتا ہے, نبی کے عشق میں سرشار ہو جاتا ہے. نہ تو اسے گھر کی یاد آتی ہے, نہ تو اسے اپنے اہل خانہ کی یاد آتی ہے. آج اس وقت جو حکومت ہے سعودی میں وہ حاجی کو یا تو 8 دن مدینے میں رکھتی ہے, اور کوئی بہت زیادہ قسمت کا سکندر ہے تو اسے 10 دن مدینے میں رکھ لیا جاتا ہے. اس سے زیادہ مدینے میں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے. حضرات آج جو حاجی جاتا ہے وہ مدینہ منورہ جب پہنچتا ہے, نبی کے روزے کا جب دیدار کرتا ہے تو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتا رہتا ہے. شام ہو تب بھی درود پڑھتا ہے, صبح ہو تب بھی درود پڑھتا ہے, فجر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, ظہر بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, مغرب اور عشاء بھی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے. حضرات نبی کے جلووں میں گم رہتا ہے. لیکن جب اس کے 8 دن پورے ہو جاتے ہیں تب یہ حاجی کے کانوں میں ایک صدا آتی ہے, اس حاجی کے کانوں میں ایک آواز آتی ہے کہ فلاں تاریخ میں جو حاجی آئے تھے, فلاں دن جو حاجی آئے تھے ان کو اب مدینہ چھوڑنا ہے, اب وہ مکے کے لیے روانہ ہوں گے. فلاں نمبر کی بس فلاں جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے. حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنا سامان سفر باندھیں اور بس کے اندر جا کر کے بیٹھیں. اب انہیں مکے کے لیے نکلنا
ملا ہے۔ حضرات جب حاجی کے کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو حاجی کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، ایک اضطرابی حالت ہو جاتی ہے حاجی کی، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو جاتا ہے، نبی کے روضے پہ جاتا ہے حاضری کے لیے، نبی کی سنہری جالیوں کو پکڑ کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میرے پروردگار اگر مجھے دولت دے، مولا اگر تو مجھے زندگی دے تو ایک بار اپنے محبوب کا روضہ اور دکھا دینا۔ یہ حاجی کی حالت ہے، یہ حاجی شرافت حسین صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی کیفیت کیا ہے، یہ بتائیں گے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ حاجی جب مدینے کی سرزمین کو چھوڑنے کا اعلان سنتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسوؤں کو آستین سے پوچھتے ہوئے اپنے سامان سفر کو تیار کرتا ہے، اپنے سامان سفر کو باندھتا ہے، اور جب اپنی سواری کی طرف آتا ہے تو مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا ہے، مڑ مڑ کے نبی کے گنبد خضرا کی طرف دیکھتا ہے، اور جب اپنی سواری میں بیٹھ جاتا ہے تو جہاں تک گنبد خضرا نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا روضہ نظر آتا ہے، جہاں تک نبی کا مقدس مزار پاک کا مینار نظر آتا ہے، تب وہاں تک حاجی مڑ مڑ کے مدینے کو دیکھتا رہتا ہے، مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ ارے عرش پہ نور مصطفیٰ دیکھا، آئینہ پیش آئینہ دیکھا، جب ہوئی رخصتی مدینے سے ہم نے مڑ مڑ کے راستہ دیکھا۔ یہ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کے دل کی حالت کا یہ عالم ہے کہ آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حاجی جو 8 دن مدینے میں رہے جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، جو صبح بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو شام کو بھی نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، جو فجر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو ظہر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عصر بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو مغرب بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو عشاء بھی مدینے میں پڑھتا رہا، جو صبح و شام نبی کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہا، وہ حسین جس نے بچپن مدینے میں گزارا، وہ حسین جس نے جوانی مدینے میں گزاری، وہ حسین جس نے 56 سال کی عمر مدینے کی سرزمین پہ گزاری۔ 8 دن مدینے میں رہنے والے حاجی کا حال یہ ہے کہ جب مدینہ چھوڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ حسین نے تو 56 سال کی عمر مدینے میں گزاری ہے، نانا کا مدینہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر، نانا کا روزہ چھوٹتا ہوگا، کیسی بیتی ہوگی میرے آقا حسین کے دل پر۔ مدینہ چھوڑ رہے ہیں میرے آقا حسین، وہ مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے۔ زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ مڑ مڑ کے میرے آقا حسین مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تب حضرت زینب نے پوچھا تھا بھائی اب آپ مدینے کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تب میرے آقا حسین نے فرمایا بہن زینب، جسے دنیا میں کہیں چین نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں آرام نہیں ملتا، جسے دنیا میں کہیں راحت نہیں ملتی، اسے چین ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے سکون ہمارے نانا کے مدینے میں ملتا ہے، اسے راحت ہمارے نانا کے مدینے میں ملتی ہے۔ آج وہی مدینہ حسین سے چھوٹ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچے میرے آقا حسین، حج ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے، کوئی کعبے کا طواف کر رہا تھا، کوئی صفا مروہ کی دوڑ لگا رہا تھا، کوئی مینا میں قربانی کر رہا تھا، کوئی شیطان کو کنکریاں مار رہا تھا، کوئی آب زمزم پی کر کے اپنے شکم کو سیراب کر رہا تھا۔ میرے آقا حسین کے کسی ساتھی نے کہا حسین بہت اچھا موقع مل گیا، حسین گولڈن چانس مل گیا، آؤ حج کر لیتے ہیں، آؤ بہت اچھا موقع مل گیا ہے، کعبے کا طواف کر لیتے ہیں، صفا مروہ کی دوڑ لگا لیتے ہیں، آؤ قربانی کر لیتے ہیں، آؤ آقا حسین شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں۔ تب میرے آقا حسین فرماتے ہیں اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، حسین پہ جو حج فرض تھا حسین نے پہلے ادا کر دیا، اب حسین پر حج کرنا فرض نہیں ہے، اب حسین پر اسلام کی عظمت بچانا فرض ہے، اب حسین پر اسلام کا وقار بچانا فرض ہے۔ میرے آقا حسین نے اس اسلام کی خاطر، حسین کے نانا نے اس اسلام کو جب پھیلانا ہوا تو مکہ چھوڑا تھا اور مدینے آئے تھے، اور جب اس اسلام کو بچانے کی بات آئی ہے تو حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکے میں آ گیا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے بولو تھوڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، ذکر شہید اعظم کانفرنس،
ذکر شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ بہت خوبصورت۔ رات میرے آقا حسین مکے سے کربلا کے لیے روانہ ہوئے۔ شاعر کہتا ہے محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، ملے گا نہ تاریخ میں ایسا غازی، لگا دے جو اولاد کی جان کی بازی، دکھائے کوئی ان کے جیسا نمازی، جو سجدے میں گردن کٹانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، بڑے ناز سے جنہیں کو پالا نبی نے، جنہیں رکھا پلکوں پہ مولا علی نے، جنہیں فاطمہ بھی نے جھولا جھلایا، وہی تیر سینے پہ کھانے چلے ہیں، محمد پہ سب کچھ لٹانے چلے ہیں، حسین آج سر کو کٹانے چلے ہیں، جو بچپن میں نانا سے وعدہ کیا تھا اسے کربلا میں نبھانے چلے ہیں۔ میرا آقا حسین مکے سے کربلا آتا ہے، شہادت میں نے بیان کر دی ہے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یکے بعد دیگر تمام جانثار اور تمام اہل بیت اطہار، تقریباً 17 گھر والے تھے میرے آقا حسین کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کو اللہ رب العزت نے اتنی طاقت دی تھی، اتنی قوت دی تھی کہ آپ اپنے دشمن کا پیر، آپ اپنے دشمن کا نام پیر کے ناخون سے پتھر پہ لکھ دیا کرتے تھے۔ اتنی طاقت حضرت عباس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا، اونٹ کے بیچ میں جو کوہان ہوتا ہے وہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عباس قد کے بارے میں حضرت عباس کے بتا رہا ہوں، جب حضرت عباس برابر میں اونٹ کے کھڑے ہوا کرتے تھے تو اپنا دست مبارک اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیا کرتے تھے۔ کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسامت ہوگی، کیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہوگی۔ اسلام کا سپہ سالار میرے آقا حسین نے اسلامی لشکر کا سپہ سالار حضرت عباس کو بنایا تھا۔ پرچم حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا، پرچم اسلام میرے آقا حسین نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ حضرت عباس ہیں۔ حضرت علی اکبر کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حضرت عباس حضرت علی اکبر بھتیجے تھے، حضرت عباس چچا تھے، لیکن حضرت عباس علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قد میں لمبے تھے۔ جب حضرت عباس علی اکبر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تو سیدھے نہیں چلتے تھے بلکہ اپنے گھٹنوں کے بل چلا کرتے تھے۔ جیسے آدمی جھک جاتا ہے نا، جھک
کر کے چلا کرتا تھا. کسی نے پوچھا کہ آقا آپ جھک کر کے کیوں چلتے ہیں, آپ ایسے کیوں چلتے ہیں جیسے کوئی رکوع میں چل رہا ہو؟ تب حضرت عباس فرماتے ہیں یہ علی اکبر جو ہیں یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, اور میں نہیں چاہتا ہوں میں جب ان کے برابر میں چلوں گا تو میرے جسم کا سایہ علی اکبر کے جسم پہ پڑ جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ تصویر مصطفیٰ پہ عباس کا سایہ پڑ جائے, اس لیے میں ان کے ساتھ میں جھک کر کے چلا کرتا ہوں. وہ حضرت عباس بھی جام شہادت نوش کر جاتے ہیں, شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں, حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں, اولو محمد بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. آخر میں میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں, ایک پرانا صندوق کھولتے ہیں, اس میں سے نانا مصطفیٰ کا امامہ شریف نکالتے ہیں, اس میں سے آپ ایک مقدس جبہ نکالتے ہیں, اسے زیبتن فرماتے ہیں, نانا مصطفیٰ کا امامہ سر پہ باندھتے ہیں, بابا کی ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ تلوار جو تھی اس کا نام ذوالفقار کیوں رکھا گیا تھا؟ ذوالفقار کا معنی آتے ہیں دو ٹکڑے کر دینے والی. مولا علی شیر خدا کی تلوار کی شان یہ تھی کہ جس جنگ میں آپ آ جاتے تھے تو تلوار آپ کی جس کے اوپر پڑ جاتی تھی وہ دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ گر جاتا تھا. اس لیے مولا علی شیر خدا کو تلوار کو ذوالفقار کا لقب دیا گیا تھا. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. حضرات گرامی میرے آقا حسین ذوالفقار ہاتھ میں لیتے ہیں. اب میرے آقا حسین اپنے خیمے والوں کو اکٹھا کر کے اپنی بیوی شہربانوں کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں تو ایک بادشاہ کی بیٹی ہے, جب سے تو میرے نکاح میں آئی تو نے کبھی اپنے شوہر کو ناراض نہیں کیا, تیرا شوہر حسین تجھ سے بہت راضی ہے, بس اتنی گزارش ہے کہ جب تو اپنے شوہر کو شہید ہوتا ہوا دیکھے تو صبر سے کام لینا, جب تو اپنے شوہر کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر سے کام لینا. میرے آقا حسین اپنی بہن زینب کو صبر کی وصیت فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب تو نے مدینے سے لے کے مکے تک, مکے سے لے کے کربلا کے ریگستان تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا, ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہی. لہٰذا جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ تلواریں لگتے دیکھے تو صبر کرنا, جب تو اپنے بھائی کے جسم پہ نیزے برچھی بھالے لگتے دیکھے تو صبر کرنا. صبر کی تلقین فرماتے ہیں میرے آقا حسین اپنے جوان بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام علی اوسط تھا. حضرات میرے آقا حسین کے 3 بیٹے, لیکن تینوں بیٹوں کے نام میرے آقا حسین نے علی پہ رکھے تھے. آج ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے اور مولوی صاحب سے آپ نام پوچھیں, وہ اسلامی نام آپ کو بتا دیں تو آپ کہتے ہو یہ ہمارے فلاں خاندان میں فلاں کا نام ہے, فلاں رشتہ داری میں فلاں کا نام ہے. لیکن مولا علی شیر خدا کے لاڈلے امام حسین کے 3 بیٹے پیدا ہوئے, تینوں کے نام امام حسین نے علی رکھے تھے تاکہ باپ کی بھی یادگار تازہ رہے. لیکن پکارنے کے لیے ان کو ایک کو علی اکبر کر دیا, ایک کو علی اوسط, ایک کا نام علی اصغر. اکبر بڑا والا, اوسط بیچ والا, اصغر چھوٹا والا. یہ پکارنے کے لیے الگ سے امام حسین نے پہچان کے لیے الگ نام رکھ دیا. لیکن یاد رکھو مسلمانوں میرے آقا حسین کے 3 بیٹے تینوں میدان کربلا میں ہیں, لیکن 2 جام شہادت نوش کر جاتے ہیں, ایک علی اکبر ایک علی اصغر. علی اوسط جن کا نام امام زین العابدین ہے وہ میدان کربلا میں ابھی ہیں. بخار نے اتنا کمزور بنا دیا ہے, بخار نے اتنا نڈھال کر دیا ہے امام زین العابدین کو, آپ تلوار کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے وہیں پر پھر گر جاتے ہیں. میرے آقا حسین نے اپنے لاڈلے کو سینے سے لگایا. آج دنیا کا ایک انسان یہ کہتا ہے ظالم, کہتا ہے حسین میدان کربلا میں مختار نہیں تھے بلکہ مجبور تھے. ارے میرا آقا حسین مختار تھا. آپ اس ظالم نے یہ کہا تھا کہ حسین اگر مختار ہوتے تو اپنے بچوں کو کیوں نہیں بچا پائے. حسین کے بچے یکے بعد دیگر میدان کربلا میں شہید ہو گئے. اگر حسین مختار ہوتے تو حسین اپنے بچوں کو بچا لیتے. ارے میں کہوں گا ظالم سن لے, میرا
میرا آقا حسین مختار تھا، مختار میرے آقا حسین نے جسے دینا تھا اسے دے دیا، اور جسے میرے آقا حسین نے یہ فرما دیا کہ بیٹا تیرا کچھ نہیں ہوگا، تو سلامت رہے گا، تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا، تو مدینہ بھی جائے گا، اس کو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا زین العابدین تو مدینے تک جائے گا، تجھے ابھی بڑی کلفتوں کا سفر کرنا ہے، تیرا وقت ابھی نہیں آیا ہے، بیٹا تجھ سے میری نسل کا سلسلہ چلے گا۔ جسے حسین کو دینا تھا میرے آقا حسین نے خود دے دیا، اور جسے بچانا تھا اسے میرے آقا حسین نے بچا دیا۔ سبحان اللہ سبحان میرا آقا حسین مختار تھا۔ حضرات امام زین العابدین کی تاریخ میں ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ میرے آقا حسین اب اپنی سواری کی طرف آتے ہیں، اپنی سواری پہ سوار ہوتے ہیں۔ میرے آقا حسین نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لیکن آقا حسین کا گھوڑا آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے آقا حسین نے فرمایا میرے غازی کیا یزیدیوں کی تلوار دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کے نیزے دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی برچیاں دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ کیا یزیدیوں کی کثرت دیکھ کر کے ڈر گیا ہے؟ تب میرے آقا حسین کی سواری نے اپنی زبان میں کہا تھا نہیں میرے آقا نہیں، بلکہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں حسینی ہوں، حسینی، میں یزیدی نہیں ہوں۔ میرے آقا حسین میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیروں میں سکینہ نے بیڑیاں ڈال دی ہیں۔ سکینہ نے دونوں ہاتھوں سے گھوڑے کی ٹانگ کو پکڑ لیا تھا اور کہہ رہی تھی مت لے جا میرے بابا کو، مت لے جا میرے بابا کو میدان کربلا میں۔ وہاں سے میرے چچا عباس واپس نہیں آئے، وہاں سے میرا بھائی علی اکبر واپس نہیں آیا، وہاں سے میرا بھائی قاسم واپس نہیں آیا، وہاں سے میرے 6 ماہ کا بھائی اصغر واپس نہیں آیا۔ مت لے جا میرے بابا کو، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی ہے، جب تک میں بابا کے سینے پہ اپنا سر نہیں رکھ لیتی ہوں تب تک مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ میں اپنے بابا کے بعد میں اپنا سر کس کے سینے پہ رکھ کر کے سوؤں گی؟ مت لے جا میرے بابا کو، بابا کے بعد میں کس کے سہارے پہ رہوں گی؟ میرے آقا حسین اپنی سواری سے نیچے تشریف لاتے ہیں، اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹی بڑی کلفتوں کا سفر ہے، بیٹی بڑی دقتوں کا سفر ہے، بیٹی ہر مقام پہ صبر سے کام لیتی رہنا، بیٹی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے، یہ جابر ہیں جبر کر رہے ہیں، ہم صابر ہیں صبر کر رہے ہیں۔ میرے آقا حسین اپنی بچی کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیتے ہیں۔ بہن زینب کی آواز آتی ہے بھائی حسین آج تم دولہا بن کر کے میدان کربلا میں جا رہے ہو۔ جب نانا مصطفیٰ معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو ان کے گھوڑے کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کی سواری کی لگام، ان کے براق کی لگام حضرت جبرائیل اور میکائیل نے پکڑی تھی، اور جب بابا علی جنگ میں تشریف لے جاتے تھے تو ان کی گھوڑے کی لگام تم اور بھائی حسن پکڑا کرتے تھے۔ بھائی اب تم میدان کربلا میں جا رہے ہو، بھائی آج تم صحرا سر پہ باندھ کے جا رہے ہو، بھائی آج تو تم دولہا بن کر کے جا رہے ہو۔ اے میرے بھائی بہن کو اجازت دے دو، تیری بہن باہر نکل کر کے تجھے تیری سواری کی لگام کو پکڑ کر کے رخصت کر سکے۔ میرے آقا حسین فرماتے نہیں بہن زینب نہیں، بلکہ تو صابروں کی بیٹی ہے، صابروں کی بہن ہے، صابروں کی ماں ہے، میری بہن صبر سے کام لینا، تو باہر مت نکلنا۔ تجھے ماں فاطمہ کی وہ بات یاد نہیں ہے جب ماں فاطمہ نے اپنے شوہر علی سے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا کہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ تو کہا کہ جس فاطمہ کو دن کے اجالے میں کسی نے نہیں دیکھا ہے اس فاطمہ کو رات کے اندھیرے میں بھی کوئی نہ دیکھے، وہ حضرت فاطمہ کا پردہ تھا۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ تم حضرت فاطمہ کی محبت کا دم بھرتی ہو، تم حضرت زینب کی محبت کا دم بھرتی ہو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ میلوں میں جا کر کے گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے بازاروں میں گھومو، محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم بے پردہ جا کر کے مارکیٹ میں گھومو۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں سے کہو۔ حضرات گرامی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میدان کربلا میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے پردے کا۔ حضرت زینب نے کہا اجازت دے دو بھائی آپ کی بہن باہر نکل کر کے آپ کو رخصت کر سکے، تو میرے آقا حسین فرماتے ہیں نہیں میری بہن زینب پردے میں رہنا، پردے میں باہر مت نکلنا۔ میری پیاری بہن زینب ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور تمام روئے زمین کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، اس لیے پردے میں رہنا۔ میرا آقا حسین پردے کی تلقین فرما کر کے اب میدان کربلا میں آتا ہے۔ یزیدیوں کو میرے آقا حسین نے خود
रुतबा दिया था। मैं नबी का नवासा हूँ, मैं नबी का लाडला हूँ, मैं नबी का नूरे नजर हूँ, मेरे खून से अपने हाथों को मत धो। तब यजीदियों ने कहा था हुसैन दो बातों में फैसला, या तो जंग करो या यजीद की बैअत करो। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं मुझे अगर यजीद की बैअत करना होती तो मदीने की सरजमीन को छोड़कर नहीं आता, यजीद की बैअत करना होती तो मक्के की सरजमीन को छोड़ करके नहीं आता। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं आ जाओ मेरे मुकाबले के लिए, जो सबसे बड़ा तुम्हारा बहादुर हो, जो सबसे बड़ा तुम्हारा ताकतवर सूरमा हो, भेजो मेरे मुकाबले के लिए। लेकिन कौन आए? जब शेर जंगल का अगर कहीं बस्ती में पहुंच जाता है तो पूरी पूरी बस्तियां खाली हो जाती हैं। आज तो अली का शेर मैदान करबला में आया है, 22,000 बकरियों के सामने अली का शेर खड़ा हुआ है, एक इधर उधर भागने वाले भाग रहे हैं। कौन है जो हुसैन से मुकाबला कर सके? जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मुरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुत को पछाड़ा, जिनकी बहादुरी का चर्चा दुनिया में था, जिनकी शुजाअत का चर्चा दुनिया में था, जिनकी ताकत का चर्चा मुल्क शाम और मुल्क रूम में था, जिनकी ताकत का डंका मुल्क शाम मुल्क रूम में बजता था। एक तलवार में दो दो टुकड़े कर दिए मौला अली शेर खुदा ने, जो उसी का आज लाडला मैदान करबला में खड़ा है, उसी का शहजादा मैदान करबला में खड़ा है। यजीदी तो समझ रहे थे अब हुसैन सुबह से लाशें उठा उठा करके थक गए हैं, हुसैन में इतनी सकत नहीं है, हुसैन में इतनी कुव्वत नहीं है, हुसैन में इतना पावर नहीं है, हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि 22,000 यजीदियों से मुकाबला कर सके। ये उन्हें क्या पता शेर का बेटा भी शेर होता है, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। मौला अली शेर खुदा के लाडले ने अपनी तलवार मैदान करबला में घुमाई। रिवायतों में आता है 1950 यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया मेरे आका हुसैन ने। इधर उधर भाग रहे थे लेकिन आखिर में वो वक्त आता है मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार मैदान करबला में चलते चलते रुक जाती है, लेकिन पानी की वजह से नहीं रुकी थी, प्यास की वजह से नहीं रुकी थी, ज़ैनब के आंसू देख के नहीं रुकी थी। हुसैन की तलवार अगर रुकी थी तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी थी। हुसैन का आखिरी पैगाम सुनते जाओ मुसलमानों। मेरा आका हुसैन मैदान करबला से अपने नाना की गुनाहगार उम्मत को यह पैगाम दे रहा है कि तुम एसी में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम एयर कंडीशन रूम में रह के नमाज नहीं पढ़ते, तुम अच्छे खासे होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम सेहतमंद होके नमाज नहीं पढ़ते, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम सही और सालिम होके नमाज नहीं पढ़ते। अरे तेरा हुसैन मैदान करबला में भूखा प्यासा नमाज को नहीं छोड़ता। मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश करने वाले हैं। मेरे आका हुसैन सवारी से नीचे तशरीफ लाने वाले थे। इतना हमारी जिंदगियां इमाम हुसैन की उस सवारी पे कुर्बान हो जाएं, फौरन अपने घुटनों को जमीन पे टेक देता है कि मेरा आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाने वाला है, मेरे आका हुसैन जमीन पे तशरीफ लाए। मेरे आका हुसैन ने अपने सरे मुबारक को मैदान करबला की जमीन पे रखने वाले थे कि शिमर मरदूद आ गया, हुसैन के सीने पे सवार हो गया। मेरे आका हुसैन फरमाते तू कौन है? उसने उस जालिम ने कहा मैं शिमर हूँ, शिमर। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं अब तेरा क्या इरादा है? इसने कहा कि तुम्हारा सर कलम करने का इरादा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं तो मेरे सीने से उतर जा जालिम, मुझे अपने रब के लिए 2 रकत नमाज पढ़ लेने दे, मुझे अपने रब के लिए सजदा कर लेने दे। मेरे आका हुसैन ने अपनी ताकत से अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। अब बताओ मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे आका हुसैन ने खुद जामे शहादत नोश किया है, किसी के बाप में दम नहीं था कि वो हुसैन के सर को कोई भी तलवार हुसैन के सर को काट देती, किसी में ऐसी ताकत नहीं थी जो हुसैन के सर को कलम कर देता। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनके हल्क पे छुरी रखी जाए तो वो छुरी कुंद हो जाती है, हल्क को नहीं काट पाती है। आज उस नबी का नवासा मैदान करबला में है, उस नबी का शहजादा जो तमाम नबियों का सरदार है, जो तमाम रसूलों का सरदार है, जो तमाम पैगंबरों का सरदार है, वो नबी का नवासा चाहता तो किसी में हिम्मत नहीं जो तलवार लेके आगे बढ़ जाता। वो शहजादा चाहता
किसी में हिम्मत नहीं जो हुसैन के सर को कलम कर देता, लेकिन खुद मेरे आका हुसैन ने अपने आप को सजदे की हालत में कर लिया। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत में आका हुसैन ने अपने सर को क्यों कटवाया? खड़े होते तब जामे शहादत नोश कर लेते, बैठते तब जामे शहादत नोश कर लेते, लेकिन सजदे की हालत में जाके क्यों जामे शहादत नोश किया? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब इसका मैं दे रहा हूँ। सजदे की हालत में इसलिए जामे शहादत नोश किया मेरे आका हुसैन ने कि अल्लाह पाक को पूरी नमाज में अपने बंदे का जो रुकन पसंद है वो सजदे की हालत पसंद है। अल्लाह सजदे की हालत को बहुत पसंद फरमाता है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, सजदे की हालत क्यों पसंद है अल्लाह पाक को? कयाम भी तो नमाज है, रुकू भी तो नमाज है, कायदा उला भी तो नमाज है, कायदा अखीरा भी तो नमाज है, लेकिन सजदा ही अल्लाह को क्यों पसंद है? तो सजदा अल्लाह को इसलिए पसंद है कि जब इंसान सजदा करता है तो वो लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। जो पढ़े लिखे हैं वो गौर करें, जब आदमी सजदे में जाता है ये सर उसका मीम बन जाता है, ये दोनों हाथ हे बन जाते हैं, ये कमर उसकी मीम बन जाती है, और ये दोनों पैर सिमट करके दाल बन जाते हैं, लफ्ज़े मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। नबी फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन सजदे में अपने नाना की तस्वीर बन जाते हैं और सजदे की हालत में मेरे आका हुसैन के सर को कलम कर दिया जाता है। जैसे ही मेरे आका हुसैन के सर मुबारक को तन से जुदा किया गया था, आसमान के सूरज ने मुंह छुपा लिया, चांद ने अपना मुंह छुपा लिया, सितारों ने चमकना बंद कर दिया, अंधेरी छा गई मैदान करबला में। अब कौन है जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद में एक दूसरे को देखे? हजरात, अंधेरी छा जाती है मैदान करबला में। हम आज भी रिवायतों में आता है कि खाना काबा के हर पत्थर से इमाम हुसैन की शहादत पे खून का फव्वारा जारी हुआ था, बैतुल मुकद्दस की हर ईंट से इमाम हुसैन की शहादत पे खून जारी हुआ था। आसमान के किनारे सुर्ख हो गए थे, उफक शफक जो तुम देख रहे हो, आसमान के किनारे जो देख रहे हो, इमाम हुसैन की शहादत पे सुर्ख पड़ गए थे। मेरा आका हुसैन शहीद होता है। मेरे आका हुसैन को शहीद करने के बाद भी इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार नहीं थमा था, इन जालिम यजीदियों के जुल्म का बाजार अभी नहीं थमा है। इन जालिम यजीदियों ने तमाम खेमों में आग लगा दी। तमाम खेमों में जब आग लगी, छोटे छोटे बच्चे खेमों में थे, मस्तूरात खेमों के अंदर थीं, औरतें खेमों के अंदर थीं, अज़वाज मुतहरात खेमों के अंदर थीं। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीबी शहरबानो खेमे के अंदर, बहन ज़ैनब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी इस्तिकामत अता फरमाई थी कि आज भी रिवायतों में आता है कि इतना अहम किरदार मैदान करबला में इमाम हुसैन का नहीं था जितना हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। कितना बड़ा किरदार था हजरत ज़ैनब का, जरा तारीख उठा करके देखो। पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब बचा करके मदीने लेकर के आई है, पूरा इस्लाम हजरत ज़ैनब मदीने बचा करके लाई है। इमाम हुसैन की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मिशन था वो वही मैदान करबला तक रुक गया, लेकिन उस मिशन को आगे बढ़ाने वाली हजरत ज़ैनब है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खेमे के अंदर थे और इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खेमे के अंदर जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को ला करके बाहर बिठाती हैं। उसके बाद में हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी ने देखा कि एक जवान को अपनी पीठ पे लाद करके खेमे के अंदर से बाहर ला करके रखती हैं। इतना बड़ा किरदार हजरत ज़ैनब का। हजरात, हजरत ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जलते हुए खेमे से निकाला है। किसी शायर ने कहा था कि शब्बीर के मकसद की निगहबान है ज़ैनब, हर जुल्म पे एक फतह का ऐलान है ज़ैनब। इस अब तक जो मुसलमानों में पर्दे का चलन है ये आपकी चादर ही का एहसान है ज़ैनब। बचा के शोलों से आबिद को जाके लाई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हजरत ज़ैनब को हमारा सलाम हो, हजरत ज़ैनब की इस्तिकामत को हमारा सलाम हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ला करके बाहर बिठा देती हैं, खेमों के अंदर आग लगा दी गई। इन जालिम यजीदियों ने तमाम मस्तूरात के सरों से चादरें छीन ली। जिनके सर के बाल को आसमान के सूरज ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा था, जिनके सर के बाल को आसमान के सितारों ने नहीं
دیکھا تھا، آج ان کے مقدس سروں سے اپنی چادریں چھین لی گئی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا قیامت خیز وہ منظر ہوگا۔ حضرت سکینہ بالیاں پہنے ہوئے تھی کانوں میں، ایک ظالم یزیدی نے وہ بالیاں ایسے چھینی کہ آپ کے کانوں سے خون ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب صبر کر رہے ہیں، صبر سے کام لے رہے ہیں۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک ظالم یزیدی نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تمام شہداء کے سروں کو اپنے اپنے قبضے میں لے لیا جاتا ہے۔ اب میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن شہید ہوئے تھے، جمعے کی نماز کا وقت تھا، جب میرے آقا حسین نے شہادت کا جام پیا تھا، میں اپنی ماں اور بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب کا کردار دیکھو، حضرت زینب سے محبت کا دم بھرتی ہو، حضرت فاطمہ سے محبت کا دم بھرتی ہو مسلمانوں۔ میدان کربلا کا حال سنو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھو، جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے تب حضرت زینب تمام مستورات سے فرماتی ہے کہ اب چلو عصر کی نماز کا وقت آ گیا ہے، چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ گھر کی عورتوں نے کہا تھا کہ یہاں پر پانی کہاں ہے، آپ فرماتی ہیں پانی نہیں ہے تو تیمم سے تیمم کر کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ حضرات گرامی، حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ حضرات گرامی، میرے نبی فرماتے ہیں جو فجر چھوڑ دے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، جو ظہر کو چھوڑ دے اس کے رزق سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جو عصر چھوڑ دے اس کے جسم سے طاقت ختم کر دی جاتی ہے، جو مغرب چھوڑ دے اس کے اولاد سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، جو عشاء کی نماز چھوڑ دے اس کی نیند سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی نیند سے آرام ختم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی دیکھنا عشاء کی نماز جو پڑھ کر کے نہیں لیٹتے ہیں، پوری رات بے چین پڑے رہتے ہیں بستر پہ، پوری رات بے چینی میں گزارتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹتا ہے وہ اپنی بستر پہ آرام سے سو جاتا ہے۔ ارے روایت میں آتا ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ کوئی خرافات نہ کرے، کوئی ناجائز کام نہ کرے، کوئی ٹی وی ویڈیو نہ دیکھے، آرام سے آ کر کے نبی پہ درود پڑھ کے کلمہ طیب پڑھ کے بستر پہ سو جائے اور فجر کی نماز میں اٹھ جائے تو میرے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے۔ کتنا بڑا اللہ پاک نے تمہیں اجر دیا ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں، جاننے والے جانتے ہیں۔ حضرت زینب فرماتی ہیں چلو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز پڑھو۔ حضرات گرامی، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرنے کا حضرت زینب حکم دیتی ہیں۔ حضرات، رات کی اندھیری چھا گئی تھی، اب یزیدیوں نے سوچا یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب ان کو کھانا اور پانی تو ملا نہیں ہے، چلو اب یہ عورتیں بچی ہیں ان کو کھانا اور پانی بھیج دیتے ہیں۔ اب یزیدیوں نے سوچا کس کے ہاتھ بھیجیں، تب حضرت حر کی بیوی کو پسند کر کے لائے، پٹا کر کے لائے، بولے چلو تم ہی جا کر کے کھانا بھجوا سکتی ہو، ورنہ ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ زینب تلوار لے کر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، فرما رہی تھی میری رگوں میں بھی علی کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی فاطمہ کا دودھ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے، مجھے بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف دیا ہے کہ میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، ہے کوئی آئے ذرا میرے سامنے۔ تلوار ہاتھ میں لے لی تھی مولا علی شیر خدا کی ذوالفقار، مولا علی شیر خدا کی لاڈلی بیٹھی ہے، کوئی آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حر کی بیوی کو کھانا دیا، پانی دیا، کہا جا کر کے تم ہی دے کر کے آؤ۔ حضرات گرامی، اب حر کی بیوی آتی ہیں، حضرت زینب نے کہا کون ہے وہیں پر رک جائے، اس نے کہا میں حر کی بیوی ہوں، کہا کس لیے آئی ہو، کہا کھانا اور پانی لے کر کے آئی ہوں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا جب پانی کی ضرورت علی اصغر کو تھی تب تم کہاں تھی، جب پانی کی ضرورت سکینہ کو تھی تب تم کہاں تھی، اب تو پانی کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے، اب تو کھانے کی ضرورت یہاں کسی کو نہیں ہے۔ حر کی بیوی نے کہا کہ میں تم سے اپنے شوہر کی شہادت کا بدلہ مانگتی ہوں، میرے شوہر نے جو امام حسین کی محبت میں جام شہادت نوش کیا ہے مجھے اس کا بدلہ دیجئے، اس کا بدلہ یہ ہے کہ یہ کھانا اور پانی تمہیں لینا پڑے گا۔ حضرت زینب
زینب نے لیا برابر میں رکھ دیا. حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی. سکینہ کو ہوش میں لاتی ہیں, ارشاد فرماتی ہے بیٹی سکینہ لے یہ پانی پی لے. حضرت سکینہ نے کہا کیا ہمارے چچا بس پانی لے کر کے آ گئے ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا نہیں بیٹی, یہ یزیدیوں کی طرف سے آیا ہے. حضرت سکینہ نے کہا پھوپھی آپ پانی کیوں نہیں پی رہی ہیں؟ تب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ بیٹی ہم پانی کیسے پیے؟ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے بڑوں کو کھلاؤ تب کھاؤ, پہلے چھوٹوں کو پہلے بڑوں کو پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ. حضرات گرامی حضرت زینب سے سکینہ نے کہا اچھا نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ. حضرت زینب نے کہا ہاں بیٹی. حضرت سکینہ پانی کا گلاس لیتی ہیں, میدان کربلا کی طرف دوڑ رہی تھی. حضرات گرامی حضرت زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ نے کہا کہ پھوپھی زینب میں اپنے ایک ہیرے کو تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوں. جہاں شہداء کے جسم رکھے ہوئے تھے وہاں حضرت سکینہ پہنچی اور جسموں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی. حضرت زینب حضرت شہربانو پیچھے سے پہنچ گئی. فرمایا بیٹی کیا دیکھ رہی ہو؟ تب حضرت سکینہ نے کہا تھا پھوپھی جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک ہیرا لے کر کے آئے تھے. جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک نگینہ لے کر کے آئے تھے. جب ہم مدینے سے چلے تھے تو اپنے ساتھ ایک قیمتی موتی لے کر کے آئے تھے. وہ موتی ہمارا میدان کربلا میں کھو گیا, وہ ہیرا ہمارا میدان کربلا میں کھو گیا. تمام شہداء کے جسموں کے اندر ہاتھ ڈال ڈال کر کے حضرت سکینہ دیکھ رہی تھی. حضرت زینب نے کہا بیٹی کیا ملا؟ تبھی اچانک حضرت سکینہ نے آواز بلند کر کے کہا ہاں میری پھوپھی زینب مجھے میرا ہیرا مل گیا ہے, مجھے میرا نگینہ مل گیا ہے, مجھے میرا موتی مل گیا ہے. حضرت اصغر کے جسم کو نکالتی ہے حضرت سکینہ اپنے گودی میں رکھتی ہیں. ارشاد فرماتی ہیں اے میرے بھائی علی اصغر. پھوپھی زینب فرماتی ہیں کہ نانا مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلاؤ تب کھاؤ, پہلے چھوٹوں کو پلاؤ تب پیو. ہم جب مدینے سے چلے تھے مکے آئے تھے, مکے سے کربلا آئے ہیں, تم سے زیادہ چھوٹا اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہیں آئے تھے. میرے بھائی یہ پانی پی لو. کسی نے پانی کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. اب یہ ظالم یزیدی میدان کربلا سے چلے ہیں, امام حسین کے سر مبارک کو ایک نیزے پہ بلند کر دیا, تمام شہداء کے سروں کو نیزے پہ چڑھا لیا. اب یہ ظالم کوفے کی طرف روانہ ہوتے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک ایک نیزے پہ تھا اور سب سے اونچا سب سے بلند نیزہ امام حسین کے سر مبارک والا نظر آ رہا تھا. تب حضرت زینب فرماتی ہیں اے شمر مردود دیکھ لے, تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے میدان کربلا میں حسین کو شہید کر دیا ہے تو تو نے نبی کا ونش ختم کر دیا ہے, تو نے نبی کے خاندان کو ختم کر دیا ہے, تو نے نبی کے خاندان کے بچوں کو شہید کر دیا ہے. ارے دیکھ لے ظالم, تو نے کیا سمجھا تھا کہ تو نے حسین کو شہید کر دیا تو حسین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, حسین کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا. ارے دیکھ لے میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا. میرے بھائی کا سر کل بھی بلند تھا, آج بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا. میرا بھائی حسین کل بھی اونچا تھا, آج بھی اونچا ہے اور قیامت تک اونچا رہے گا. زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا, زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہید اعظم کانفرنس, ذکر شہید اعظم کانفرنس, سرزمین کرترا, نعرہ تکبیر. تاریخ سنتے ہوئے چلیں. اب یہ سر چل رہا ہے, راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا ہے. کوفے سے پہلے ایک گرجا گھر پڑا, وہاں کے راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں. اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ. اس راہب نے کہا کہ کس کا؟ کہا یہ ان کا نام حسین ہے. اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں.
وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک۔ یہاں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جب نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم یزیدی آگے بڑھے تھے تب حضرت زینب نے ایک نظر کربلا کے میدان کی طرف ڈالی تھی، اور جب اپنے بھائی حسین کے جسم پاک کو میدان کربلا میں دیکھا تھا اور سر کو نیزے پہ بلند دیکھا تھا تب حضرت زینب نے کہا اے میرے بھائی کیا اسی دن کے لیے تم ہمیں مدینے سے لے کر کے آئے تھے؟ اے میرے بھائی جب مدینے سے تم لے کر کے چلے تھے تو کتنے پردے کے ساتھ لے کر کے چلے تھے؟ جب تم ہمیں مدینے سے لے کر کے بڑھے تھے تب پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے تھے۔ اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیا، اے میرے بھائی آج اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تو میرے آقا حسین کے بہن زینب نے اپنے بھائی حسین کے جسم سے جا کر کے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھائی ہمیں کس کے سہارے پہ چھوڑ دیا ہے؟ تو حسین کا سر جو نیزے پہ بلند تھا، آواز آتی ہے میری بہن زینب تو یہ مت سمجھنا کہ تیرے بھائی حسین نے تجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، تو یہ مت سمجھنا تیرے بھائی حسین نے تجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ ارے تیرے بھائی کا سر کربلا میں، تیرے بھائی کا جسم کربلا میں ضرور رہ رہا ہے لیکن تیرے بھائی کا سر تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ تیرا بھائی تجھے اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہے، تیرا بھائی تیرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے، اس گرجا گھر کے راہب نے کہا تھا 10,000 درہم دوں گا، ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دے۔ ایک رات کے لیے سر دے دیا۔ ظالم لالچی تو پہلے ہی سے تھے، لالچ ہی میں تو آئے تھے آقا حسین کو شہید کرنے کے لیے، لیکن آؤ تاریخ دیکھو، اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا، جسم میں اپنے جا کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے، آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے، داڑھی مبارک میں خون لگا ہوا تھا صاف کرتا ہے، کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ سر مبارک کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے، گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین آج سے آپ گواہ بن جائیے، میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ دیا ہے، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی، کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے، کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو، وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا، معاذ اللہ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں، امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا، ابن زیاد نے پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا، سجاوٹ کرانے کا حکم دے دیا، اور اس نے ڈھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائڈ سے کھڑے ہو جائیں، ایک اس سائڈ سے کھڑا کیا دوسرا اس سائڈ سے کھڑا کیا، کہا کہ اب لے کر کے آؤ یہ قافلے کو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت سکینہ ہیں، بی بی شہر بانو ہیں، سب نے اپنے اپنے چہرے چھپانے کے لیے اپنے سر کے بالوں کو آگے کر لیا تھا، اپنے سر کے بالوں سے اپنے چہروں کو چھپایا تھا۔ جن کے
بارے میں یہ آتا ہے کہ سر کے بال کو آسمان کے چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج ان کے سروں سے مقدس چادروں کو چھین لیا گیا ہے۔ ارے جس کے شاعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات یہ وہ مقدس اور پاک باز بیبیاں تھیں جن کے سر کے بالوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج یہ کوفے میں داخل ہو رہی ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ ظالم یکے بعد دیگرے ان لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا، وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نقارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے؟ تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو؟ تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھ کر کے خط میں بھیجی تھی، تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے خط بھیج کر کے بلایا۔ جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا، تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے 6 ماہ کے اصغر کو بھی شہید کروا دیا۔ ظالم تم ہی نے یزید کی مدد کی، ظالم تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا، اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو، خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو، خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو۔ حضرات گرامی یہ بددعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی، یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا قافلہ جیت کر کے آ رہا ہے، ہم جنگ جیت کر کے آ رہے ہیں۔ امام حسین کی تاریخ تم نے سنی ہے، میرے آقا حسین مدینے سے مکے آئے ہیں، مکے سے کربلا آئے ہیں۔ میرے آقا حسین کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا کرتے ہوئے نہیں آئے میرے آقا حسین جو شریعت میں ناجائز ہو۔ حضرات گرامی میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے آئے ہیں، نماز کی پابندی کرتے آئے ہیں۔ اب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا، ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ ابن زیاد کا دربار بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ ابن زیاد چھڑی سے امام حسین کے لبوں پہ یہ کہہ رہا تھا حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ امام حسین کے لبہائے مبارک پر وہ جب ظالم چھڑی مار رہا تھا، وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام تھا زید ابن ارقم، کھڑے ہو جاتے ہیں، رہا نہیں جاتا ہے، بولے ظالم چھڑی ہٹا لے، میری آنکھوں نے خود دیکھا ہے نبی کو ان لبوں کو بوسہ دیتے ہوئے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ ہیں، ان سے چھڑی ہٹا لے۔ اس ابن زیاد نے کہا کہ تم نے جو میری دربار میں میری بے عزتی کی ہے، اس کا صلہ میں یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تمہیں قتل کرا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا میرے بڑھاپے کا تجھے اتنا خیال ہے، میری بزرگی کا تجھے اتنا خیال ہے، لیکن نبی کے نواسے کا تجھے خیال نہیں آیا؟ یہ اس نبی کا نواسا ہے جس نبی کی مرضی کو اللہ پاک چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو نے میرا بڑھاپے کا تو لحاظ کیا لیکن نبی کے نواسے ہونے کا لحاظ نہیں کیا۔ یہ کہہ کے دربار سے باہر آ جاتے ہیں۔ مختصر سناتا ہوا چل رہا ہوں حضرات گرامی، ایک کرامت اور سنیے امام حسین کی۔ حسین کا سر جب کوفے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ نیزہ بلند تھا۔ ایک آدمی اپنے گھر کی چھت پہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اصحاب کہف کا واقعہ پڑھ رہا تھا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عجیب ہے۔ تو حسین کے سر سے آواز آتی ہے، ارے حسین کا شہید ہونا اور نیزے